बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2011 केस में जहाँ पे कोर्ट की हेयरिंग्स, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, उसके अलावा जो मुझे मालूमात अपने ज़राए से मिलती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इन्हीं ज़राए में से एक ज़रिया है, मेरे भाई हैं बाबर सलीम, और बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, और इन्होंने ख़ास तौर पे 2011 केस में जितना डिटेल इस को स्टडी किया है और जितनी चीज़ें इन्होंने डिग आउट की हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाबर सलीम को एक दफ़ा फिर मैंने अपने चैनल पे दावत दी है कि वो आएँ और कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि बाबर सलीम का राब्ता भी रहता है पुलिस के लोगों के साथ भी, और अंदर भी जो लोग ग्राउंडेड है बड़े, कुछ राब्ते हमारे भी रहते हैं, तो इनसे ज़रा जानते हैं कि अभी इस केस में क्या कुछ हो रहा है। और वो जो झूठे हैं यूट्यूबर्स, और जिस तरह की वो बातें बता रहे होते हैं और आप लोग को गुमराह कर रहे होते हैं इस केस में, तो ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनसे ज़रा बातें जानते हैं। बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि इस वक्त 2011 केस में ये जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत झूठ बोला, बहुत फितना फैलाया, इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है? और ये जिस तरह से 2011 केस में ज़हीर का जो भी किरदार रहा है, उस पर अभी क्या कुछ होने जा रहा है? केस के हवाले से मैं पूछना चाह रही, पेशरफ्त क्या हो रही है? और तीसरी बात ये कि जो इन दोनों की मुलाकात रही, इस पर भी कुछ आपकी नई फाइंडिंग्स है कि किस तरह से इनके राब्ते रहे और फिर उन राब्तों में कुछ नए इंकशाफात हुए, ये सब कुछ क्या है, ये ज़रा बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महरीन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक दफ़ा फिर इज़्ज़त बख्शी, मुझे मौका दिया कि मैं आपके व्यूवर्स तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पहुंचा सकूं और मालूमात भी। देखिए, एप्लीकेशंस तो मुख्तलिफ हैं यकीनी तौर पे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिकली पिटीशन है तौहीन अदालत के हवाले से। वो पिटीशन जो है वो जिब्रान नासिर की जानिब से दायर की गई है यूट्यूबर्स, सहाफ़ियों और वकीलों के ख़िलाफ़। इसमें वो उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि उसमें जजेस जो हैं उनको मलाइन किया गया है, उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई है, और इसके साथ साथ इस केस को जो है वो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। इस केस में जो फ़ैसले जजेस ने दिए हैं उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली शिकायत है जो एंटी वायलेंट क्राइम सेल में लॉन्च की गई है। ये भी जिब्रान नासिर की जानिब से लॉन्च की गई है, और इसमें बहुत क्लियरली ये बात की गई है कि जो इस केस का मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर अहमद, उसकी जानिब से एंटी वायलेंट क्राइम सेल में बैठ कर जो इस केस के मुद्दई हैं उनको मैसेजेस किए गए हैं, उनसे कहा गया है कि वो उनसे मुलाकात करें, और बहुत क्लियरली उसमें ये मेंशन किया गया है कि वो मुल्ज़िम जो है वो ख़ुद एंटी वायलेंट क्राइम सेल के ऑफ़िस में मौजूद है, और उसने उनसे कहा है, जो मुद्दई मुकदमा है, कि वो आकर उनसे मिले। तो इस एप्लीकेशन में वो एक पूरी व्हाट्सएप चैट है जो कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुल्ज़िम की जानिब से मैसेजेस किए जाते रहे हैं। कुछ तस्वीर हैं जो मैं कह सकता हूँ कि वो मुनासिब नहीं था उन तस्वीरों को शेयर करना मुल्ज़िम की जानिब से, वो तस्वीर शेयर की गई हैं। तो इसमें जो मौक़िफ़ लिया गया है वकील जिब्रान नासिर साहब की जानिब से वो ये है कि ये असरअंदाज होने की कोशिश है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है और मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है मुद्दई मुकदमा को। और इस हवाले से उन्होंने जो साबिक़ केस के आईओ हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त भी की है। अच्छा, इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस में सामने आई। लोग अब तक समझ रहे थे कि थ्रू पबजी राब्ता था, ऐसा नहीं है। पबजी के अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए जो मुल्ज़िम है वो इस बच्ची से, मग़विया से राब्ता करता रहा है। उसकी चैट्स रिट्रीव नहीं हो पा रही हैं, उस पर इस वक्त काम जारी है, और अगर वो चैट्स रिट्रीव हो जाती हैं तो फिर वो बहुत अहम सबूत बन सकता है इस पूरे केस में मुद्दई की जानिब से मुल्ज़िम के ख़िलाफ़। अच्छा, ये भी बताइएगा बाबर भाई कि मेहदी अली काज़मी साहब के घर पर धावा बोला और उनके घर की ख़वातीन को हिरासा करने की कोशिश की गई। ना सिर्फ ये बल्कि मेहदी अली काज़मी साहब के साथ भी एक जो पूरा एपिसोड हुआ, कुछ उस बारे में तफसील बताइएगा, और इस पर कार्रवाई क्या होने जा रही है? अच्छा मेरीन, इस हवाले से एक तो चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि एक एप्लीकेशन एंटी वायलेंट क्राइम सेल में दी गई है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल के डीएसपी शौकत शाहानी के ख़िलाफ़ केस के साबिक़ आईओ हैं, और उनके होते हुए जब वो आईओ थे तो मुल्ज़िम की जानिब से ज़मानत लेने के, हिफाजती ज़मानत लेने के सिर्फ 1 घंटे के बाद जो है वो राब्ते शुरू कर दिए गए थे, और उसमें बार बार मिलने का कहा जा रहा था, और महसूस ये हो रहा था कि मुल्ज़िम की जानिब से ये बावर कराया जा रहा है मेहदी काज़मी साहब को कि जी आप मेरी ताकत देख सकते हैं, मुझे होना तो तफ्तीश में चाहिए, लेकिन मैं जहां मुझसे तफ्तीश होनी है मैं वहीं आपसे बैठ कर मैसेज कर रहा हूं आपको
کہ آپ آ کے مجھ سے ملاقات کریں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اطلاع جبران ناصر جو ہیں ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ ایک کوئی یوٹیوبر ہیں وہ ان کے گھر پہنچے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد زبردستی جو ہے ان کا موقف لینے کی انہوں نے بات کی ہے. غالباً اس وقت میں جس وقت یہ پہنچے ہیں جو مدعی مقدمہ ہیں وہ موجود نہیں تھے گھر پہ، اور غالباً ان کے گھر کی فیملی کی خواتین تھیں. ان خواتین کو ہراس کیا گیا ہے، زبردستی موقف مانگا گیا ہے، جس کے خلاف بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے. اچھا، میں اس معاملے میں تھوڑا سا یہ بات آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ جو پیش آیا ہے، جس کو ٹویٹ کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس واقعے کی باقاعدہ ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی، پولیس کمپلین ہونی چاہیے تھی، پولیس رپورٹ ہونی چاہیے تھی، تاکہ کم از کم اتنا ہو کہ لوگ اپنی حد میں رہ سکیں. اور اس طرح گھروں پہ جا کر زبردستی کسی سے موقف لینا، وہ آبویسلی آپ نے صحافت کی ایک طویل عرصے تک آپ جانتی ہیں کہ یہ جرنلزم کی پریکٹس نہیں ہے، اور اخلاقی طور پر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کے گھر پر حلہ بول دیں اور زبردستی اس سے موقف مانگیں. تو بہرحال وہ کارروائی یقینی طور پہ میرے خیال سے ہوگی، لیکن ابھی تک اس کو انیشیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ دو چیزیں مین ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہیں مہدی کاظمی، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو مینٹل ٹراما، مینٹل پریشر سے گزارا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ صلح کی جانب آ جائیں. کیس اب کافی آگے جا چکا ہے مہرین، اور اگر اب یہ چاہیں بھی تو اول تو ان کا اسٹانس یہ ہے مدعی مقدمہ کا کہ وہ کسی قسم کا جو صلح ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے، وہ کیس کو پورا لڑیں گے. اور اب تو ویسے بھی کیس اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر صلح کی بات کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، اب صلح بنتی بھی نہیں ہے. اب یہ کیس جو ہے یا آر ہوگا یا پار ہوگا. اچھا، یہ بتائیے بابر بھائی کہ اس وقت کچھ جو نئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں سے ایک تو دعا کا جو میڈیکل کرانا ہے، اس کے بعد ظہیر اور شبیر کے جو جھوٹ ہے اور وہ جو جھوٹ پکڑے گئے وہ، اور پھر ان کی والدہ کا جو ایک پریس کانفرنس کرانی، اس کے بعد یوٹیوبر سے ان کی ملاقات کرانی، اور پھر قرآن پاک کا اٹھایا جانا. ذرا ان سب کے بارے میں بتائیے گا، کیا کیا حقائق اور کیا کیا انکشافات ابھی تک ہوئے اس تمام مد میں؟ اچھا مہرین، دیکھیے، قرآن کو اٹھانا اور یہ بڑی، میں ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کا کلام ہے، بابرکت باعزت کلام ہے، اور اس کو اٹھا کر بیچ میں لے آنا کسی بھی جانب سے ہو، چاہے مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے ہو، چاہے ان کے مخالفین کی جانب سے ہو، میں ذاتی طور پر اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ قانونی جنگ ہے، قانون کے ذریعے لڑیے، شواہد پیش کیجئے، گواہان پیش کیجئے، اور اس کے تناظر میں فیصلہ لے لیجئے. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بات، پریس کانفرنس نور بی بی کی جانب سے وہ تو مسلسل ایک چیز پر اصرار کر رہی ہیں، اور وہ اس چیز کو قطعی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے بچے کراچی آئے تھے. مجھے تو گمان ہے شاید وہ خود بھی کراچی آئی تھیں پھر لینے کے لیے، جس طریقے سے وہ ڈھٹائی کے ساتھ اس بات پر اڑی ہوئی ہیں کہ جی ہم تو آئے نہیں لینے کے لیے. اور جبکہ سی ڈی آر ڈیٹا بہت کلیئرلی، کراچی پولیس کی جو سیکنڈ پروگریس رپورٹ ہے جو کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، وہ بہت کلیئرلی بتا رہی ہے کہ شبیر نے اعتراف جرم کیا ہے، اور دونوں ملزمان کی، یعنی کہ شبیر کی اور ظہیر احمد کی، کراچی میں 16 اپریل کو، جس روز بچی جو ہے مغویہ جو لاپتہ ہوئی ہیں، اس روز پریزنس موجود ہے. نظر آ رہا ہے کلیئرلی کہ یہ دونوں کراچی میں تھے. اس کے باوجود ڈھٹائی سے اڑے رہنا اس بات پر کہ جی بچے نہیں گئے تھے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ عمومی طور پہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے جب ملزمان کو بہت زیادہ خوف ہو کہ ان کے راز افشا ہو جائیں گے، ان کی چھپائی گئی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکلوز ہو جائیں گی، جن باتوں کو وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہتے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو پھر ایسے میں نے دیکھا ہے مقدمات کے اندر جو ہے وہ ملزم ڈھٹائی کے ساتھ اپنا ایک موقف جو ہے وہ بناتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے آپ کتنے ہی شواہد پیش کر دیں اور کتنے ہی ثبوت پیش کر دیں. تو یہ بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسی طریقے کی جو ٹیکٹ ہے وہ ان کی جانب سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور قانونی جنگ میں اس میں بعض اوقات ملزم کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس دفعہ ٹیکنیکل ایویڈنسز بہت اسٹرانگ ہیں، اور ان کو ڈینائی کرنا نہ پولیس کے لیے ممکن ہو پا رہا ہے، نہ ملزمان اس کو ڈینائی کر پائیں گے. آپ کے سامنے ہے جو پروگریس رپورٹ ہے، اس میں شبیر کی جانب سے تو کلیئرلی کہہ دیا گیا کہ پروگریس رپورٹ کے مطابق کہ جی ملزم جو ہے وہ اعتراف جرم کرتا ہے، لیکن ظہیر ابھی بھی مان نہیں رہا ہے. تو وہ میرے خیال سے جب ریمانڈ کا ٹائم آئے گا اور پولیس اپنی زبان میں پوچھے گی تو شاید اس وقت ڈیولپمنٹ کچھ اور سامنے آئے.
اچھا، سب سے آخر میں یہ بتائیے بابر کہ اس کیس میں ابھی تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، جن میں سب سے بڑی سکسیس جو ہے وہ 2000 کا اس وقت چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہونا، اس کے بعد اس کے میڈیکل ٹیسٹ جو ہے، ابھی تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں تب تک یہ اس کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے، اور اگر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسا کہ نوٹسز جاری کیے جا چکے ہوئے ہیں، 5 ستمبر کو پیش ہونا ہے انہوں نے، اس شادی کے مطلب صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ بھی اس کیس کے اوپر ہوگا، تو ان سب کے بعد کتنا ایک آپ سکسیس دیکھ رہے ہیں مہدی علی کاظمی صاحب، اور ان کا کیس آپ کو کہاں کھڑا دکھائی دیتا ہے، اور جو ابھی تک پروف اور ایویڈنسز سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں یہ کیس کتنا ایک اسٹرانگ ہے؟ اچھا مہرین، جو کورٹس کی جنگ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، قانون کے مطابق وہ لائرز نے لڑنی ہے، اس میں انہوں نے شواہد پیش کرنے ہیں، دلائل دینے ہیں، اور اس کی بنیاد پر عدالتوں نے فیصلہ دینا ہے۔ تو اب شریعت کورٹ میں جا کے اگر اس کیس کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو اس پر لائرز میرے خیال سے بہتر بتا سکیں گے، میں اس جانب نہیں جاؤں گا بہت زیادہ، کیونکہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ میڈیکل، تو دیکھیے جو اب جو بیسک میڈیکل ہے وہ تو ہو چکا ہے عمر کے تعین کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے آ گیا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس میڈیکل بورڈ میں بچی کی عمر کا تعین ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایم ایل ہونا ہے، یہ جو ایم ایل رپورٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ایم ایل رپورٹ کے ذریعے یہ تعین کیا جائے گا کہ بچی کے اس مقدمے میں زنا کی دفعات لگائی جائیں یا نہ لگائے جائیں، یعنی کہ یہ ریپ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ پولیس نے یہ شور کرنا ہے کہ یہ اس میں دفعات کون کون سی لگیں گی۔ اس کے ساتھ بچی کے پوری باڈی کا چیک اپ ہوگا، اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ کسی ڈرگ انفلوئنس میں تو نہیں رہی کبھی، یا پھر اس کو کبھی ٹارچر تو نہیں کیا گیا، اس کے جسم پر کوئی نشانات تو نہیں ہیں، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس حوالے سے پولیس نے تو اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ معزز عدالت کے سامنے رکھ دی ہے، اور منڈے کو یہ فیصلہ اس کے اوپر آنا ہے کہ پولیس کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی کہ وہ ایم ایل کرائیں یا نہ کرائیں۔ اور اس کے ساتھ جو شواہد ہیں، دیکھیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ تو یہ کیس بہت سٹرانگ ہے، کیونکہ ملزمان نے پہلے دن سے جو موقف اختیار کیا ہے، ٹیکنیکل انویسٹیگیشنز بالکل اس کے خلاف ہیں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ملزمان 16 اپریل کو کراچی میں موجود تھے، ان کی موجودگی یقینی طور پہ بچی کو لے کر جانا تھی، اور اس کے علاوہ کوئی وجہ بنتی نہیں ہے 1 ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کراچی آنا اور فوراً چلے جانا، تو یہ ایویڈنسز تو حق میں جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے، یا پھر کسی طریقے سے اس انویسٹیگیشن میں کا رخ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر موڑنے کی کوشش کی جا سکے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابتدائی طور پر یہ دیکھیں، اس میں پھر ایک چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے، بچی کا اسٹیٹمنٹ۔ بچی کہتی ہے جی میں نے اپنے باپ کے پاس جانا ہی کوئی نہیں، تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا، پھر تو وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہے یا عدالت جہاں چاہے اس کو رکھے۔ اور کیس کو جیتنا اور ہارنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملزمان کی سزاؤں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنسز جو ہیں یہ ملزمان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے ہی جائیں گے۔ جی بابر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے۔ ناظرین، بابر جو ہے وہ اس کیس کے اوپر بڑے اچھے سے کام کر رہے ہیں، اور بہت ان کی ایک ڈیووشن ہے اس کیس کے اندر، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیس بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف پہنچا، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ اس کیس کا ایک ایسا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ العزیز جس میں جھوٹوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ایسا فیصلہ ہوگا جو آئندہ دوسرے ایسے لوگوں کی ہمت کو توڑے گا، اور معاشرے میں بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ مزید ایسے ایپیسوڈز کے ساتھ بھی میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔